12 अरब रुपए का जहाज लिया गया है वजीर आला साहबा के लिए। 12 अरब रुपए का एक जहाज, और एक और बड़ा जहाज लिया गया है 20 अरब रुपए का, और गाड़ियां खरीदी गई हैं 1 अरब और कुछ करोड़ की। कमर जावेद बाजवा, और जिसके आर्डर पे हुकूमतें तोड़ी फोड़ी जाती थी, बनाई जाती थी, और बड़े बड़े सियासतदान जिसके बूट चाटते थे, वो कहाँ है इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हुए हैं? बहुत ख़तरनाक हालात, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। अंदाज़ा फरमाएं, कुफ्र की साजिशें, यहूद व नसारा की साजिशें कामयाब हो रही हैं। इसराइल और भारत का इत्तेहाद हो रहा है किस बात पे? कि अफ़गानिस्तान की सपोर्ट करनी है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में लड़ाना है। एक तरफ तो ये है कि हमारी तारीख़ में ऐसा नहीं था कि हम किसी ऐसी मीटिंग में जाके बैठे जहाँ इसराइल बैठा है। हमारे हुक्मरान सलाम भी नहीं लेते थे, पसंद भी नहीं करते थे। कभी कोई 12 दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा से भी इसराइली नुमाइंदे की तकरीर का बाइकाट करके आ जाते थे। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इसराइल के साथ अमन बोर्ड में बैठे हुए। ट्रंप की क़यादत में अमन बोर्ड बन गया। ये किस लिए बना? ये गज़ा के मज़लूमों को मारेंगे। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से लड़ा दिया। अफ़गानिस्तान वाले एक तरफ अफ़गानिस्तान वाले दाढ़ियाँ पगड़ियाँ, एक तरफ पाकिस्तान। अब मुझे किसी ने सवाल किया कि उधर भी ये कह रहे हैं कि 22 उनके हमने मारे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 55 इनके मारे हैं। मुझे किसी ने पूछा जिन दोनों में से शहीद कौन है? क्या बताऊं? अब मैं खामोश हूँ इस पे, मेरी ज़ुबान गुंग है। अल्लाह अकबर। ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। बुरे हुक्मरान हमारी बदअमालियों का नतीजा है। दुआ करें, जुमा पाक का इज्तिमा है, या अल्लाह जो यहूद व नसारा के एजेंट हैं उनसे हमें निजात अता फरमा। जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उनसे इस उम्मत को निजात अता फरमा दें। काश ये मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये ख़बरें नहीं रही, अब ये हकीकत बन गई। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर ने बयान दिया, और सफ़ीर का बयान पॉलिसी बयान होता है। अमरीकी सफ़ीर ने इसराइल में बयान दिया कि ये इसराइल के इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं इन पे भी इसराइल का कब्ज़ा होना चाहिए। उन मुल्कों में कौन कौन है? उर्दन है, इराक़ है, सऊदी अरब है। ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल जिसके लिए ट्रंप सारा कुछ कर रहा है, और हम उसे नोबल का अमन प्राइज़ दे रहे हैं। अब वो ग्रेटर इसराइल ये है कि वो कहते हैं, यहूदी कहते हैं, हुजूर के आने से पहले सल्लल्लाहु मदीना मुनव्वरा, हुजूर के आने से पहले मदीना मुनव्वरा पे यहूदियों का कब्ज़ा था, इसलिए ये जगह हमें मिलनी चाहिए। कोई मुसलमान इसे गवारा करेगा? क्यों जी? इसके लिए सारा कुछ हो रहा है। मक्का पाक, मदीना पाक, उर्दन, इराक़, लबनान, गज़ा, फ़लस्तीन, ये सारे इलाके इसराइल के कब्ज़े में देने का मंसूबा है। मैं ख़बरदार करता रहता हूँ, आपको तो करते रहता हूँ, जो बड़े हैं जो दफ्तरों में बैठ के सुन रहे हैं उनको भी ख़बरदार करता रहता हूँ कि इंसान के पुत्र बनो। ये 2 दिन का इक़्तिदार और नशा है, ये ख़त्म हो जाएगा। बाजवे को पूछो कहाँ है? कल जो आर्मी चीफ था
قمر جاوید باجوہ، اور جس کے آرڈر پہ حکومتیں توڑی پھوڑی جاتی تھیں، بنائی جاتی تھیں، اور بڑے بڑے سیاستدان جس کے بوٹ چاٹتے تھے، وہ کہاں ہے؟ لیٹرین میں گرا۔ یہ انہوں نے خبر جاری کی، میں نے تو نہیں کی۔ لیٹرین میں گرا، اس دن کی چوٹیں لگی ہیں، ابھی تک بے ہوش اسپتال میں پڑا ہوا۔ وہ مالک میرا واللہ عزیز ذو انتقام، بڑا جلد انتقام لینے والا۔ اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو۔ حضور کی امت کا سوچو، یہود و نصارہ کے ایجنٹ مت بنو۔ تمہارے جیسے کئی آئے کئی گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی زندہ رہے گا، حضور کا جھنڈا بھی لہراتا رہے۔ مدرسوں کے فنڈ بند، اکاؤنٹ بند، مدرسوں کے اکاؤنٹ اکثر بند۔ کسی کے اکاؤنٹ میں، اچھا مدرسوں میں بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں 2-2 3-3 کروڑ مہینہ تنخواہیں دی جا رہی، جہاں 70 استاد ہیں، 2000 طالب علم پڑھ رہے، 2 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں خرچے کا۔ آج 100 آدمی کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہے۔ حکومت نے ایجنسیاں پیچھے لگائی ہوئی ہیں، چیک کرو ان کو پیسے کون دیتا ہے، ڈرا دھمکا رہے۔ مدرسوں کو پیسے کون دیتا ہے، مدرسے چل کیسے رہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، چیک کرو ان کو۔ خوف و ہراس پھیلاؤ تاکہ اداروں کو کوئی پیسہ نہ دیں، اور ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ 12 ارب روپے کا جہاز لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے لیے، 12 ارب روپے کا ایک جہاز، اور ایک اور بڑا جہاز لیا گیا ہے 20 ارب روپے کا، اور گاڑیاں خریدی گئی ہیں 1 ارب اور کچھ کروڑ کی بیوروکریسی کے افسروں کے لیے۔ بسنت پہ اربوں روپے خرچ کیا گیا سرکاری خزانے سے، اور رپورٹ پیش ہو گئی، ہائی کورٹ نے رپورٹ مانگی کہ بتاؤ کتنے افراد بسنت والے دن جاں بحق ہوئے ہیں۔ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ لاہور میں 17 افراد جاں بحق ہوئے۔ کتنے؟ بولیں تو صحیح۔ یہ ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ نے رپورٹ پیش کی، پتنگ بازی کی وجہ سے 17 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو رب تو فرماتا ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، کیوں جی؟ اچھا کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ 17 افراد کی جان گئی، ابھی زخمیوں کا ذکر نہیں ہے رپورٹ میں۔ پوچھا اس نے ہائی کورٹ کے جج نے کہ مجھے زخمیوں کی رپورٹ بھی دو، کتنے ہیں جن کے بازو ٹوٹے ہیں، کتنے ہیں جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، کتنے ہیں جو گر کے زخمی ہوئے۔ یہ ابھی رپورٹ پیش ہونی باقی۔ لیکن قربان جائیں وزیر اعلیٰ صاحبہ مبارکباد دے رہی ہیں، بڑی اچھی بسنت منائی آپ نے، لاہوریوں کو مبارکباد۔ ہمارا پیسہ عیاشی پہ خرچ ہو رہا ہے، جہازوں پہ خرچ ہو رہا ہے، بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، حرام زدگی کے کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے، مدرسوں پہ پابندی، مدرسوں کے اکاؤنٹ بند، مدرسوں کو پیسہ دینے والوں کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ لیکن مولا تیری قدرت کے قربان جاؤں، تو نے ان سارے دشمنوں کو چیلنج کیا کہ تم مدرسے بند کرنے کا زور لگا لو، میں پھر بھی قرآن سینوں میں محفوظ کرتا رہوں گا۔ تمہارے کالج یونیورسٹیوں سے بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں چھلانگے مار مار کے، الزام تمہارا مدرسوں پہ ہے۔ کبھی سوچا کرو جو دنیا جہان کے برے کام ہیں تمہارے اداروں میں ہو رہے ہیں، ادھر انگلی اٹھاتے ہوئے بھی تمہیں موت پڑتی ہے۔ مدرسوں پہ الزام ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا۔ مدرسوں کو کیا دیتے ہو؟ مدرسوں کی
پتہ نہیں کوئی 20 کو ایجنسیاں چکر لگاتی ہیں ہمارے پاس. ایک کہتا ہے میں فلاں ایجنسی سے ہوں, دوسرا کہتا ہے میں فلاں ایجنسی سے ہوں. بچوں کی فہرست دو, یہ کہاں سے آئے ہیں, ان کے باپ کا نام کیا ہے, ان کی ماں کا نام کیا ہے. بس پیچھے لگے ہوئے, مشرف دور سے پیچھے لگے ہوئے. لیکن کیا کوئی حافظ کم ہو گئے, کوئی عالم کم ہو گئے؟ ہزاروں بچے اس وقت 50 لاکھ بچے دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں. سرکار کا فنڈ اس کے لیے نہیں, سرکار کا فنڈ اپنی گاڑیوں اور جہازوں کے لیے ہے. سرکار کا فنڈ بسنت منانے کے لیے ہے. سرکار کا فنڈ لوٹ مار کے لیے ہے کہ ہیرا پھیری کر لو جتنی کرنی ہے, پتہ نہیں کس دن چھٹی مل جائے حکومت سے, کھا پی لو. اس لیے کہ یہاں کھانے پینے والے کرسیوں پہ بٹھائے جاتے ہیں, حرام کرنے والے, لوٹ مار کرنے والے, ملک کی خزانہ لوٹنے والے کرسیوں پہ عزت سے بٹھائے جاتے ہیں. اور دیانتدار جو ہیں وہ چھٹی دی جاتی. دیانتداروں کو فارغ کیا جاتا ہے کہ دیانتدار نہیں چاہیے. دیانتدار آدمی آئے گا نہ کھائے گا نہ کھانے دے گا, ناجائز. لیکن یہ خدائی انتظام ہے. دینی مدرسوں کی طرف میلی آنکھ دیکھو گے تو خدا کو اعلان جنگ کر رہے ہو. خدا سے آج تک کوئی لڑ نہیں سکا, نہ لڑ سکتا ہے. جائیں دیکھیں جا کے گلبرگ میں کتنی کوٹھیاں ہیں جہاں افطاری کا انتظام ہے. اللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ, یہ اللہ کے پاک گھر ہیں. وہ انتظام بھی وہ فرماتا ہے. یہاں بھی 450-500 آدمی افطاری کر رہا ہے, صفہ میں بھی 150-200 آدمی افطاری کر رہا ہے. ایک دن کا کھانا کھلانا مشکل ہے. خدائی انتظام ہے اور یہ رہیں گے انشاءاللہ. قرآن اسی طرح محفوظ رہے گا. آج بھی تلاوت ہو رہی ہے, قبر میں بھی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے. سبحان اللہ. اب بزرگ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ اگر قبر میں تو نے کسی کو اجازت دی ہے قرآن پڑھنے کی تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لے. حضور کے صحابی کسی جگہ خیمہ لگانے کے لیے جگہ کھود رہے تھے, نیچے سے آواز آ رہی تھی, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہاں خیمہ لگانے لگے تھے, نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. فرمایا یہاں میرا کوئی ایسا امتی دفن ہے جو ساری زندگی سورہ ملک پڑھتا رہا, قیامت تک قبر میں بھی پڑھتا رہے گا. اسے کون بند کر سکتا ہے؟ روز قیامت تو تلاوت اس کی ہوگی. روز قیامت آدم علیہ السلام بھی قرآن پڑھیں گے, خلیل اللہ علیہ السلام بھی قرآن پڑھیں گے, موسیٰ کلیم اللہ بھی قرآن پڑھیں گے, عیسیٰ روح اللہ بھی قرآن پڑھیں گے, اور کملی والا تو قرآن پڑھے گا. ساری امتیں جنت میں صرف قرآن کی تلاوت ہوگی. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. آخری بات, جمعہ پاک کا بابرکت اجتماع. ایک تو یہ کہ جن کو اللہ نے اولاد دیے ارادہ کریں, ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, آگے پایا تکمیل تک وہ پہنچانے والا. ارادہ کریں کہ ایک بچے کو قرآن حفظ کروائیں گے. حضور نے فرمایا ایک بچہ قرآن حفظ کر گیا, والدین کے سر پہ نور کا تاج, اور قیامت والے دن والدین کو نورانی جوڑا ایسا پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ کوئی نبی ہے, یہ کوئی ولی ہے؟ رب فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے حافظ قرآن کے والدین ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا, ابو ہریرہ, عرض کی یا رسول اللہ مجھے کو وصیت فرما جائیں. حضور کے آخری ایام ہیں. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہنا, اللہ اس کی برکت دنیا میں بھی عطا فرمائے گا. جب مر جاؤ گے تو قیامت تک 70,000 فرشتے تیری قبر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے. ایک تو یہ ارادہ کر لیں بچوں کو قرآن پڑھانا ہے.
آہستہ آہستہ کم پڑ رہا، کمزور ہو رہا ہے مسئلہ۔ دوسرا ارادہ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے دینی مدارس کو چلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔